अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा ज़बरदस्त और कामयाब दौरा किया है सऊदी अरब का। कल भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की थी और इस दौरे के बाद अब वो 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच चुके हैं। जो उनका विज़िट था सऊदीया का, उसके हवाले से जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हमारे यहाँ जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन जिन सेक्टर्स में मौक़े हैं और लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में उस पर बात की। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो तालीम के हवाले से उन्होंने बात की है। ओवरऑल उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है उसके लिए हम साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं ताकि लोग बाहर से आएँ और पाकिस्तान में महफूज सरमायाकारी करें, क्योंकि ये सबसे पहले और एक पहली शर्त होती है, बुनियादी शर्त होती है कि आपकी सरमायाकारी महफूज होनी चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान इक़दाम कर रहा है। बहरहाल अब ख़बरें ये हैं वज़ीर आज़म साहब की, जब वज़ीर सरमायाकारी सऊदी अरब के उनसे मुलाकात हुई और जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह बताया गया है कि मज़ीद सऊदी अरब की जानिब से $600 मिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। मतलब ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बर है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और इसके अलावा आपको याद होगा अक्टूबर में भी जब ये हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो तब $2.2 अरब के इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, जो MOUs साइन किए गए थे और अब $2.8 अरब जो है उसके हवाले से मुफाहमतों पर दस्तखत हुए हैं, आपस में इत्तेफाक किया गया है और ये सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। इससे पहले जितने भी सरबराह मुमलिकत रहे, वज़ीर आज़म या दीगर सरबराह रहे, वो हमेशा अभी कह सकते हैं, मेरा ख़्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं कहने में, कि वो कशकोल ही लेकर दूसरे ममालिक में जाते रहे। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एड की बजाय अब ट्रेड को फ़ोकियत दी है। उन्होंने कहा हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम सरमायाकारी करना चाहते हैं, हम जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो बराबरी की लेवल पर आगे लेकर चलना चाहते हैं और इक़्तिसादी शराकत दारी की वो बात कर रहे हैं। ये तो एक विजन में तब्दीली है, उस तब्दीली के साथ ही अब हमें सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। अब कतर में उनका ये दौरा है, यकीनन ये भी बहुत अहम है, इसमें भी वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उनकी मुलाकात जो है वो मुतवक्की है, जो चीज़ें शेड्यूल हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें कितनी अहम हैं, ये हमारा पहला मौजू है जिस पर हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप सबका शुक्रिया। साफ़ी साहब, एक तो अगर क्विकली थोड़ा सा आप उसको सम अप कर दें, जो सऊदीया का बड़ा कामयाब वज़ीर आज़म साहब का दौरा रहा है उस पर कुछ बात हो जाए, और इसके साथ साथ अब वो कतर रवाना हो चुके हैं, वहाँ पहुँच गए हैं, तो कतर में जो उनकी इंगेजमेंट्स होंगी, जो मसरूफियात होंगी, उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि हमें बताइए। शुक्रिया नाहिद। एक तो रिवायती तौर पर ये बात हम नहीं कह रहे कि वज़ीर आज़म साहब का दौरे सऊदी अरब कामयाब रहा, बल्कि इस बात के गवाह ख़ुद सऊदी वज़रा है जो उनसे उनकी मुलाकात हुई, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात थी वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात थी और इस दौरान उनके जो मुख्तलिफ़ फोरम्स और इनिशिएटिव में उनकी शिरकत थी वो भी गैर मामूली थी। और आपकी बात दुरुस्त है कि सऊदी अरब जो है हमेशा से पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में हमें खड़ा नज़र आता है और जब IMF का मसला था तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी। उससे पहले जब जब हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अगर हम माजी में जितना पीछे जाएंगे क़याम पाकिस्तान से लेकर ताहाल सऊदी अरब हर सर्द गर्म मौसम का पाकिस्तान का साथी है, दोस्त है, भाई है। और इस दौरे ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि सऊदी अरब की जो मौजूदा क़यादत है वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत से क़ुर्बत का एहसास भी रखती है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो माशी और इक़्तिसादी तरक्की का सफ़र है उसमें पाकिस्तान का साथी बनना चाहता है। आपने ख़ुद ही कह दिया कि जब सऊदी सरमायाकारी वफ़द पाकिस्तान आया था और गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान में जो $2.2 बिलियन की सरमायाकारी के जो यहाँ पे प्लेजेस हुए थे, मुआहदे हुए थे, यादाश्तों पे दस्तखत हुए थे, तो इसके बाद हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि शायद ये पहला ट्रांच है, पहली जो है किस्त है सऊदी अरब की तरफ से और शायद कुछ मुद्दत बाद ही सऊदी अरब पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करेगा। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म साहब कल वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हाई लेवल वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, तो मज़ीद 600 मिलियन की जो है सरमायाकारी के प्लेजेस हुई।
تو اب یہ جو انیشل سعودی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ $2.8 بلین تک پہنچ گئی، جو یقیناً طور پر پاکستان کی جو معاشی جو لینڈسکیپ ہے اس کے اچھے اثرات اس کے نظر آئیں گے۔ تو سعودی عرب کا تو میں نے آپ کو پوری ایک کوشش کی کہ سمرائز کر کے بتا سکوں کہ یہ دورہ کتنا اہم تھا اور کس لحاظ سے پاکستان کے لیے مستقبل میں اس کے اثرات اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب قطر کی بات کرتے ہیں، قطر بھی پاکستان کا GCC کنٹریز میں انتہائی قریبی دوست ہے۔ قطر نے بھی پاکستان کے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، انرجی کی کمی کا مسئلہ ہو، پاکستان کو IMF کے ساتھ ڈیل میں مسائل ہو، قطر پاکستان کے ساتھ کڑا نظر آیا، اسپیشلی قطر کا کردار طالبان کا جو وہاں پہ ڈائلاگ ہے، دوحہ ڈائلاگ جو ہے، اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک مددگار کے طور پر اور ایک ساتھی کے طور پر ہمیں نظر آیا ہے۔ تو قطر کی اہمیت بھی کسی سے کم نہیں ہے، GCC کا دوسرا یا تیسرا طاقتور ترین ملک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور جو آج وزیر اعظم صاحب تھوڑی دیر پہلے دوحہ پہنچے ہیں، تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب کا دورہ کامیاب رہا وزیر اعظم صاحب کا، یہ دورہ بھی کامیاب رہے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب کی وہاں کے دورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں ناہید کہ قطر کا ایک اہم وزیر ان کو خود ریسیو کرنے کے لیے ہوائی اڈے پہ آئے اور ان کو پورے اعزاز اور پورے وقار کے ساتھ ان کو ریسیو کیا گیا۔ تو جو ماضی کے ہم تعلقات کے تناظر میں دیکھیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے آئندہ 2 دن جو قطر میں گزریں گے تو پاکستان کے لیے سرمایہ کاری اور پاکستان کے لیے جو سفارتی طور پر قطر کے ساتھ تعلقات ہے اس میں نیا موڑ آئے گا، بہترین ترقی کا جو ہے ہمیں ایک منظر نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مقامی طور پر یہ جو ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کڑے نظر آ رہے ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، قطر ہے، اور وہ جو ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کے طور پر، سفارتکاری کے طور پر مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہم اس قابل ہو اندرونی سطح پہ اور ہماری سیاسی جماعتوں کو کم از کم ایک خاص جو ایک جماعت ہے اس کو یہ احساس ہو کہ وقتی طور پر اپنی سیاست وہ ضرور کرے، لیکن ترقی کے سفر میں اگر وہ رخنہ نہ ڈالے تو موجودہ حکومت کا وہ وعدہ بھی پورا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو IMF کے ساتھ ہمارا جو لاسٹ ایگریمنٹ تھا، جو معاہدہ تھا، یہ شاید ہمیشہ کے لیے آخری ایگریمنٹ ثابت ہو سکتا ہے اور ملک ترقی کے راستے پہ بھی گامزن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے شنیلا، کل ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب کی شہزادہ محمد بن سلمان سے اور باقی جو انویسٹمنٹ منسٹر ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو $600 ملین کی سرمایہ کاری سامنے آئی ہے، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑی پیش رفت ہو رہی ہے ان تمام تر معاملات میں کہ پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ اس وقت ہمارا بہت زیادہ فوکس بھی ہے حکومت کا، اور اس میں ہمیں بہت کامیابی بھی مل رہی ہے۔ شکریہ ناہید، کل جب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات پہ، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری یہاں سے بہت زیادہ ایک لیبر طبقہ وہاں پہ جا رہا ہے اور جا کے وہاں پہ کام کر کے، تو پاکستان کی معیشت میں ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جو MOU سائن ہوئے اس میں ایک اور جو بڑی اچھی بات تھی وہ یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل ٹریننگز دی جائے گی لیبرز کو۔ تو کل جو بار بار بات ہوتی تھی نا کہ محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے، اس ویژن کے اندر ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ اب سکلڈ لیبر کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو MOU سائن ہوا ہے، اس سے یہ کہ جو ہم کل بات کرتے ہیں کہ 60% ہماری یوتھ ہے، اس یوتھ کو ہم نے کیسے انگیج کرنا ہے، اس یوتھ کے لیے کیسے روزگار کے مواقع ڈھونڈنے ہیں، تو یہ آج جو ایک MOU سائن ہوا ہے یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے کہ یہاں پہ جو موجود ہماری یوتھ ہے ان کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ دوسرے ملکوں میں، سعودی عرب میں چلے جائیں، قطر میں جا کے جب کام کریں گے تو پاکستان کے ایک تو اس یوتھ کو روزگار ملے گا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی، دوسرا زر مبادلہ کے ظاہر کا ذریعہ بنیں گے وہ۔ دوسرا وزیر اعظم صاحب کا ظاہر جو ویژن ہے، جس میں پہلے ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو معیشت کو مستحکم کیا ہے، مہنگائی اس وقت 44 ماہ کی کم ترین سطح کے اوپر آ چکی ہوئی ہے، زر مبادلہ کے ظاہر ہمارے مستحکم ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم قطر کی طرف، وہ سعودی عرب کے بعد قطر جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی بزنس کانفرنس جو وہ اٹینڈ کریں گے اور وہاں پہ موجود سرمایہ کاروں کو بھی راغب کریں گے کہ پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں، کیونکہ قطر کے شاہی خاندان کے ساتھ بھی نواز لیگ فیملی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اور دیکھیں 2015 کے اندر قطر نے پاکستان کے ساتھ LNG کا معاہدہ کیا،
اور اس وقت $11-12 کا ہمیں MMBTU کے اوپر ہمیں LNG مل رہی تھی. پھر بدقسمتی سے وہ جو 2018 کے اندر ایک ہائبرڈ رجیم آئی, اس نے آتے ہی سب سے پہلے اسی پروجیکٹ کو اور اسی معاہدے کو اٹیک کرنا شروع کر دیا اور الزامات لگانے شروع کر دیے کہ کک بیکس لیے گئے ہیں, اس میں کرپشن ہے, اور شاہد خان عباسی نے بہت سے نیب کے کیسز اس کی وجہ سے بھگتے. تو جس وقت یوکرین اور روس کی وار سٹارٹ ہوئی اور توانائی کا کرائسس آیا, تو پھر قطر نے بھی دیکھتے ہوئے اس حکومت کو کہ کس قسم کی جو حکومت ہم پہ الزامات لگا رہی ہے, وہ $40 کے اوپر یورپ کو بیچنا شروع ہو گیا تھا, اور پاکستان کے ساتھ اس کا معاہدہ جو تھا وہ خطرے کے اندر پڑ گیا تھا. تو قطر نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. پھر جب یہ حکومت آئی PDM-1 کی, پھر دوبارہ سے معاہدوں کے ریوائول شروع ہوا. پھر قطر میں ہمارے جو اس وقت منسٹر تھے وہ گئے, LNG کے معاہدے ان کے ساتھ کیے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہے, اور انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہاں پہ ہماری جو لیبر ہے وہاں پہ جا رہے ہیں, جا کے کام کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان کے اندر معیشت کے لیے بہتری لا رہے ہیں. اور آئندہ بھی وہ آگے بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایسے معاہدے کریں جہاں سے پاکستان کے جو سکلڈ لیبر ہے وہ وہاں پہ جائے اور جا کے کام کرے. تو قطر کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں. مسئلہ صرف یہ تھا کہ درمیان میں ایک ایسی حکومت آئی جس نے سعودی عرب سے بھی تعلقات خراب کیے, قطر سے بھی خراب کیے. لیکن اب جو وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ ہم نے ایڈ نہیں لینی, ٹریڈ کی طرف جانا ہے, تو اس سلسلے میں یہ جو دورے ہو رہے ہیں یہ آگے جا کے پاکستان کے لیے بہت زیادہ کھولیں گے. اور دیکھیں قطر جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ توانائی کے اندر انویسٹمنٹ کرے, وہ ہوٹل انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے, وہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ کرے. اور پاکستان کو صرف اس وقت ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی, اور دنیا بھی اب انویسٹمنٹ, یہ جو گلف کے ممالک ہیں یہ نکلنا چاہ رہے ہیں, اب یہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بھی, ظاہر ہے وہ بھی نئی آپشنز دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان بھی اس حوالے سے ہوم ورک کر رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جب بیرونی سرمایہ کاری آئے گی تو ہمارے بھی معیشت کے جو مسائل ہیں وہ بہت حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, جو قطر کے حوالے سے جو شیڈیول اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور وہ اپنے دورے کے دوران امیر قطر سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوگی, اور اس کے علاوہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے جو وفود ہیں وہ بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. اوبویسلی یہ ساری چیزیں ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو بزنس مین ہیں ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ وزیر اعظم صاحب سے ملیں گے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ قطر میوزیم میں منظر آرٹ ایگزیبیشن 1940 سے اب تک پاکستان میں آرٹ اور آرکیٹیکچر کا افتتاح جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کریں گے. واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ اچھا, شکریہ ناہید. اصل اس پہ کیا, یعنی ایسی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ اس میں نیا نقطہ آدمی کیا نکالے. دیکھیے اصل بات کیا ہے, سیاسی استحکام کا راز ہے اقتصادی استحکام, اور اقتصادی استحکام کا ذریعہ ہے کہ آپ کے انڈے سارے کے سارے ایک ٹوکری میں نہ ہوں. ماضی میں آپ کے تجربات مختلف رہے ہیں, لیکن دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں. یعنی کوئی ملک کسی مسئلے کا شکار ہو گیا, جنگ کا شکار ہو گیا, آپ کے تعلقات ٹینس ہو گئے, تو آپ کے مختلف پاکٹس میں آپ کی جگہ ہونی چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو حکومت ہے یہی کر رہی ہے کہ آپ مشرقی وسطیٰ لے لیں, قطر لے لیں, سعودی عرب لے لیں, پھر ادھر یہ جو مڈل ہمارا جو ہے خطہ ہمارا پڑوس کا وسط ایشیا, سینٹرل ایشیا کا خطہ, پھر وہاں ماسکو تک, پھر چائنا, اور یورپ کو بھی نہیں چھوڑا, ایون ہم نے اس کو بھی نہیں, یعنی افریقہ پر بھی ہماری نظر ہے. تو یہ حکمت عملی ہے, اسی کے تحت کام ہو رہا ہے. لیکن جو اس وقت آپ قطر کے دورے کی بات کر رہی ہیں, اس کی بھی ظاہر ہے کہ دو پہلو ہیں. ایک تو وہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ان کے ساتھ سرمایہ کاری کی طرف ہم راغب کریں گے سرکاری سطح پر, جس کی تفصیل صافی صاحب اور شنیلا دونوں نے بتائی. لیکن جو اس کا اور ایک غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل, وہاں کے تاجروں کے ساتھ, وہاں کے سرمایہ کاروں کے ساتھ, اور وہاں جو دنیا سے لوگ کھنچ کے آئے ہیں ان کے ساتھ روابط استوار کر کے آپ اپنی ونڈوز انہیں دکھائیں گے, اور انہیں یہ بتائیں گے کہ ہم دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کس طرح سے تیار ہیں, ہماری ایکسپرٹیز کیا ہیں, ہماری کیا خدمات ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں. بے شمار شعبہ جات ایسے ہیں, جیسے کل وزیر اعظم ذکر کر رہے تھے کہ صحت کا شعبہ ایسا ہے جس میں ہماری ترقی غیر معمولی ہے, اور ہم آپ کو اس سلسلے میں معاونت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے تعلیم کا شعبہ ہے, اسی طرح سے زراعت کا معاملہ ہے, اور اس سارے شعبوں میں
हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और उनकी तरफ हम खिदमात दे सकते हैं। तो ये बुनियादी फ़िक्र के साथ इस यानी प्लानिंग के साथ वज़ीर आज़म हर तरफ निकल रहे हैं कि आपने कोई शोबा, दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा छोड़ना नहीं है जिसमें आपकी रीच ना हो। और एक चीज़ और, एक मैं आपको कॉल सुनाना चाहता हूँ शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नाहयान का। वो एक ज़माने में कहा करते थे कि सारी दुनिया से हमारा कदा ताल्लुक़ हो जाए, अगर पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान से चावल भी आ जाएंगे और पाकिस्तान से गंदम भी आ जाएगी और हम गुजारा कर लेंगे। बाद में क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता जो लोग आए उन्होंने इन ताल्लुकात, इन गर्मजोश ताल्लुकात में ख़राबी पैदा की अपनी बेसमझी के साथ। तो उस चीज़ को भी ज़िंदा किया जा रहा है इस वक्त। वज़ीर आज़म का ये भी है, रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप भी नज़र आ रही है दोनों ममालिक के दरमियान। अभी इसी पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है, इसके बाद वापस आते हैं। हमेशा की तरह पीटीवी न्यूज़ पर जिम्मेदाराना सहाफ़त और हालात हाज़रा की पुरवकार रवायात लिए हम ला रहे हैं आपके लिए खबर और तज्ज़िये का एक नया और मुनफरिद अंदाज, सहाफ़ती तहकीक के जदीद असलूब लिए, इख्तलाफ राय तवाज़ुन के साथ, नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की ज़र्ब, बेनकाब होगा झूठा बयान में, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्ज़ियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज़ भी मज़ाक भी। हालात हाज़रा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। एक रोशन कल के लिए जागो आज, हर रोज एक नया दिन, एक नया आगाज, एक नई इब्तिदा, सेहतमंद बातें और तंदुरुस्त मशवरे, शानदार लोग, जानदार बातें, आपके हर दिन को खास बनाने के लिए, मनचाहे मेहमानों से आपको मिलवाने के लिए, राइजिंग पाकिस्तान एक नए अंदाज में, कुछ नए दोस्तों के साथ हम ला रहे हैं आपके लिए। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। हिंदुत्व हुकूमत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए उनकी जायदादें जब्त कर रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय हुक्काम ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और तंजीमों की करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक गैर कानूनी तौर पर जब्त कर ली हैं। मोदी हुकूमत कश्मीरियों को उनकी जायदादों और नौकरियों से महरूम करने पर तुली हुई है। जायदादों की गैर कानूनी जब्ती मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की मुनज़्ज़म इस्तेमारी मुहिम का हिस्सा है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत के आबादी का तनासब तब्दील करने के मंसूबे को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के कामयाब दौरे के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। उसके बाद वो 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे, सऊदी अरब का जो उनका वो विज़िट है वो बहुत कामयाब रहा और जिस इन्वेस्टमेंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त आ रही है। इकरार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं। हर अच्छे बुरे वक्त में सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो हमें बड़ी अच्छी खबरें सऊदी अरब की तरफ से मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया नाहिद। पहले तो बात यह है कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, क्योंकि आपके प्रोग्राम में तकरीबन 1.5 महीना लगभग हुआ है कि आपके प्रोग्राम ने खबर ब्रेक की थी कि सऊदी अरब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और स्किल वर्किंग के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा और पाकिस्तानी यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तब ये खबर कहीं और नहीं थी। और आज जो अपना वन ऑफ दी जो उसको आप लोग MOUs कह सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पे वो MOU है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। वो खबर आगा साहब आपने हमें बहरहाल हमारे प्रोग्राम ने दी थी और ये आज वो साइन हो गया। ये एक बहुत बड़ी चेन है और उसमें अपने जो हमारी जो यूथ है उसकी ख़ास अपना सेगमेंटेशंस बनाई जाएंगी और फिर उसके मुताबिक उनको अपना स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, इसमें आज मैं कोशिश करूँगा कि एक चीज़ आपसे और शेयर कर लूँ फ्यूचर के लिए। वो ये है कि कतर के साथ हम जो यानी कि मुख्तलिफ एनर्जी वगैरह पे तो सारी बातें हो रही हैं। एक प्रोजेक्ट कतर लेके आ रहा है, अब पता नहीं वो अभी साइन हो जाएगा या बाद में होगा। वो ये है फ्रॉम ग्रीन एनर्जी टू ग्रीन इको टूरिज्म। ओके, ये आपका जो ऐसे एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें सवात हो गया, मरी हिल्स हो गया, या ऐसे एरियाज जो कि फ्रेजाइल एरियाज हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि लकड़ी जलाई जाती है एनर्जी के लिए, हीटिंग के लिए, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन पोल्यूशन है, उसके लिए जो कतर इन्वेस्टमेंट है वो जो कहते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत जो है वो एक चेन आप समझें कि ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये एक हमारी जो एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट वो कतर हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है स्ट्रांगली, उसका एक पार्ट एंड पार्सल होगा। और टाइम बहुत कम है, मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि आप ये देख लीजिए कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ने, वो तारीख का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टे कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ ए बिगनिंग ऑफ समथिंग वेरी स्पेशल। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे अब रिलेशनशिप किस फेस में चले गए। ठीक है, बड़े अहम ये अल्फाज हैं और एक बिगनिंग की वो बात कर रहे हैं, समथिंग वेरी स्पेशल। तो मैं इसी को ये चाहूँगी साफ़ी साहब ज़रा थोड़ा सा कंटिन्यू करें। और ओवरऑल भी अगर हम GCC कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं और जो बढ़ते हुए ये सिफारती ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात, यकीनन ये भी बहुत अहमियत के हामिल हैं और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी ख़बरें जो हैं यहाँ से आ सकती हैं। जी नाहिद, इसको मैं एक दूसरे पहलू से देख रहा हूँ। इन ममालिक के साथ मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि हमारे ताल्लुकात दीरीना है क़याम पाकिस्तान से लेकर ताहाल दिन ब दिन इसमें हमारी क़ुर्बत बढ़ती गई है, लेकिन इस वक्त जो हमें चेंज नज़र आ रही है, हमेशा इन ममालिक की तरफ हमारी निगाह मदद के लिए, एड के लिए रही है। अब वज़ीर आज़म साहब इस दफ़ा जब सऊदी अरब पहुँचे हैं और अब कतर जब चले गए हैं सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके, तो इस दौरान हमने ये नोट किया है कि हर फोरम पे और हर जगह पे वज़ीर आज़म साहब ने सरमायाकारी की और पाकिस्तान के साथ शराकत दारी की बात की है। अब जो आगा साहब बात कर रहे हैं या जो आपका सवाल है, पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बेइंतहा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है और कायल है। पूरा जो जो जितना माइंड सेट है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसी एक शोबे में नहीं। SIFC के तहत आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम में कई मरतबा हमने जिक्र किया है
کہ جو گرین انیشیٹو ہے پاکستان کا، اس میں قطر پاکستان کا بہت بڑا پارٹنر ہے۔ قطر جو ہے بلو اکانومی کا ایک لیڈر ہے، جو سمندری تجارت ہے ان پہ ان کی کافی گرفت ہے۔ دوسرا، قطر ایک ایسا ملک ہے جو مشرق اور مغرب کو ملاتا ہے، جو آپ کا طالبان کے لیے دیکھے وہاں پہ ان کی دوحہ ڈائلاگ سے لے کر تاحال ان کی ایک دفتر وہاں پہ قائم ہے۔ امریکہ کا بہت قریبی بااعتماد دوست ہے، چین کے ساتھ ان کے بہترین روابط ہے۔ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ قطر ایک ایسا مرکز ہے جس سے پاکستان کنیکٹ ہو سکتا ہے پوری دنیا کے ساتھ۔ پاکستان چونکہ اس وقت کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو قطر جیسے ممالک کے ساتھ اگر ان کی دوستی میں مزید اضافہ ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہوگا کہ پاکستان جو ہے دنیا بھر سے ایک تعلق قائم کرنے پہ پاکستان جو ہے مصر ہے، اور پاکستان کسی ایک خاص طرف نہیں جانا چاہتا۔ اور قطر کو بھی اس بات کا احساس ہے، سعودی عرب کو بھی اس بات کا احساس ہے، یو اے ای بھی یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان میں جتنا پوٹینشل ہے، جو ہمارے ریسورسز ہے، ان کے قریب کسی اور ملک میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ پاکستان جی سی سی کنٹریز کے لیے اس IFC کا جو ویژن ہے اس کے تحت ایک سستا اور بہترین فوڈ باسکٹ ثابت ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں قطر میں دیکھیں پینے کا پانی تک اور فریش دودھ تک ترکی سے جا کے منگوانا پڑتا ہے۔ ان کو قریب یہی ان کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں، جو حلال فوڈ کا جو ان کے سب سے قریبی ڈیسٹینیشن ہے۔ اب اگر پاکستان کے ساتھ ان کے روابط ہوں گے تو نہ صرف پاکستان کا فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے عزیز دوست قطر جو ہے ان کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ناہید کہ اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں آپ باقی مہمانوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شنیلا، فوڈ باسکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بہت سارے اور جو ہمارے پوٹینشیل ہیں اس کے حوالے سے صافی صاحب بات کر رہے ہیں۔ قطر سے LNG درآمد کرنے والے اوبویسلی ایک بڑا اہم ملک ہے قطر، اس حوالے سے کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے؟ پہلے بھی آپ نے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ 2022 میں بھی شہباز شریف صاحب امیر قطر کی دعوت پر ہی وہاں پر گئے تھے، اور پھر تعلقات کی بحالی اور بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر بڑھنے کا عزم اور ٹریڈ والیوم میں اضافہ، زیادہ اچھے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اقتصادی سطح پر، ابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں قطر جب سے یہ PDM کی حکومت آئی ہے نا، تو قطر کے ساتھ جو ہمارے جو تعلقات خراب ہو چکے تو اس کا ریوائیول جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ تو مجھے تو امید ہے کہ LNG کا جو ہمارا پرابلم ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر گیس کا کتنا کرائسس ہوا ہے، گرمیوں کے اندر بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور قیمتیں اس وقت 10 گنا بڑھ چکی ہوئی ہیں، گیس کا جو بل آتے ہیں عوام اس سے پریشان ہے۔ تو ظاہر ہے حکومت اسی کوشش کے اندر ہے کہ جیسے ہم نے سینٹرل ایشیا کے کئی ممالک سے ہم LPG جو ہے منگوانا چاہ رہے ہیں، اسی طرح قطر کے ساتھ LNG کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا اور بڑا سستا وہ ہمیں دے رہا تھا۔ اس کی نسبت جب وہ روس یوکرین کی وار ہوئی تھی تو یورپ کو انہوں نے مہنگی LNG دینی شروع کر دی تھی، کیونکہ یورپ کی LNG جو تھی ساری وہ جاتی تھی یوکرین کی طرف سے، وہاں سے بند ہو گئی، تو وہ پھر انہوں نے ہمیں جرمانہ دینا شروع کر دیا، لیکن ہمیں انہوں نے گیس نہیں دی تھی۔ پھر وہ دوبارہ سے ہمارے وزیر گئے تھے، بات یہ تھی کہ جب ہم ٹینڈر بالکل ہوگی، کیونکہ تعلقات کا جو ریوائیول ہو رہا ہے اور قطر نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، وہ آگے کی پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹیک سر۔ دیکھیں بالکل یہی بات ہے، اور قطر کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن ہے نا اس کا ایک اور پہلو ہے جس کا عام طور پہ ذکر ہوتا نہیں ہے، سیاحت۔ عمومی طور پر آپ ان خلیجی ممالک میں جائیں تو بظاہر کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیاحت کو غیر معمولی طور پہ فروغ دیا ہے، اس کے نتیجے میں ان کی تجارت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی نئی چیزیں، مثال کے طور پر انہوں نے پرانے بازار ریوائیو کیے جو صدیوں پہلے کے تھے، ان کو اسی حالت پہ ریوائیو کیا، اور وہاں آپ سیاح جاتے ہیں، تو ان کے اس تجربے سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ والی بات ہے، اور جس طرح سے وزیر اعظم وہاں کے مقامی سرمایہ کاروں سے مل رہے ہیں اس طرح سے، تو ہم ان کے اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر اپنے یہاں سرمایہ کاری اور سیاحت اس دونوں شعبوں میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس پہ توجہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔
ٹھیک ہے. اینڈ یور ٹیک آن اٹ اقرار صاحب, ہمارے یہاں جو پوٹینشیل ہے کیا ہم مکمل طور پر اب تیار ہیں, ہوم ورک کر رہے ہیں اس پہ, اس کو شوکیس کیا جائے؟ جی آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے. ہوم ورک کر رہے ہیں. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے ہوم ورک ایکسٹینسولی شروع کر دیا ہوا ہے, اور جیسے کہ آپ کو صافی صاحب نے کہا تھا ٹارگٹ ہے SIFC. جی SIFC کا ٹارگٹ ہے ہماری مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, جس کو آپ GCC کہتے ہیں. تو بالکل اسی یہ ساری یہ دورے جو ایک دم انسٹنٹلی PM صاحب کر رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ SIFC کو ہر جگہ پہ شوکیس کرنا اور بتانا, کہ پوچھنا کہ آپ کو کیا چاہیے اور ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. اور ایک بات ابھی صافی صاحب نے کی ہے, وہ میں ان کی اجازت لے کر آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے بات کی تھی حلال گوشت کی, اور انہوں نے بات کی تھی اس کی اپنا ٹرکی کی. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ ٹرکش اپنا جو ہے ذبح خانے, وہ جو ایک انٹرنیشنل اپنا سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق پاکستان میں جو ہے سلاٹرز کھولیں گے, اور ایگزیکٹلی اور یہاں کے سلاٹر سے اسے جو گوشت ہے وہ ترکی بھی جائے گا, اور ڈیفینیٹلی ترکی اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کرے گا قطر میں. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم خبریں ہیں جو اس وقت پاکستان میں آ رہی ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے, اور یقیناً ہماری بڑی توقعات بھی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے جب کوششیں کی جا رہی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. ان ایریاز کو ٹارگٹ کرنا بہت ضروری تھا, اور SIFC کے انڈر جس طرح سے اعتماد بحال ہوا ہے اور ایک سیکیورٹی نظر آ رہی ہے بیرونی سرمایہ کار کو کہ پاکستان میں ہمارا سرمایہ محفوظ ہے, اس سے یقیناً مزید بھی اچھی خبریں جو ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ابھی آگے بڑھتے ہیں, ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اس کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات ہوئے ہیں, بڑے پرامن یہ انتخابات ہوئے ہیں, اور اس کے نتائج کچھ اس طرح سے رہے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے آسما جہانگیر گروپ, ان کو واضح برتری اس میں حاصل ہوئی ہے, اور پروفیشنل گروپ نے جو ہے وہ اس میں پیچھے رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی جو ساری کیمپین تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت میں ہی اس کو بیس کیا تھا, اور ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے, شاید خیال یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ وکلاء جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم جیت جائیں گے, لیکن اس کے برعکس ہوا. اور جو دوسرا گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ, انہوں نے اپنی ساری کیمپین کو جو اصل مسائل تھے ان کو ذرا حقیقی جو مسائل تھے ان کو وہ لے کر چلے ہیں, اس کو بیس کیا ہے. اوبویسلی یہ چیزیں جو ہیں ایجوکیٹڈ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ جو ہمارے اصل مسائل ہیں, حقیقی مسائل ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونی چاہیے تاکہ ان کو حل بھی کیا جا سکے. تو وکلاء نے اوبویسلی ان کا ساتھ دیا ہے. اس وقت ہمیں واضح طور پر ایک چیز تو یہ نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نظر آئی ہے انڈیپینڈنٹ گروپ کی. اب اسی حوالے سے ہم مزید بات کر لیتے ہیں. 17 میں سے 14 جو ہیں سیٹس وہ آسما جہانگیر گروپ کے لوگوں نے حاصل کی ہیں, اور بڑی واضح برتری ہے, اور ان کے جو امیدوار ہیں میاں رؤوف عطا 1270 ووٹ لے کر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں وہ قرار پائے ہیں. اسی پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں. صافی صاحب, ایک تو یہ جو کیمپین ہے اس کو ایک ریفرینڈم بھی قرار دیا جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت میں چونکہ ساری کیمپین چلائی گئی, اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ زیادہ ووٹ ہمیں ملیں گے, ہم جیت جائیں گے, اور یہ ایک ریفرینڈم ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. جی ناہید, اس جو انتخابات کا جو پس منظر ہے یا جو اس کی تکنیکی پہلو ہے اس پہ تو ڈاکٹر صاحب اور سنیلا جو ہے وہ بہتر انداز میں تبصرہ کر پائیں گے. میں جو ان کا جو ایک سیاسی طور پر جو ایک تجزیہ ہے یا تبصرہ ہے مختصراً وہ کرنا چاہوں گا کہ ایک آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اشتعال کی سیاست جو ہے اس کو مسترد کیا ہے وکلاء برادری نے, اور یہ جو ہوا کڑا کر دیا گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تمام بار کونسل اور تمام وکلاء تنظیمیں اس کے خلاف ہے, یہ ایک واقعی ایک ریفرینڈم کے طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وکلاء کی اکثریت نے جو آسما جہانگیر گروپ ہے ان کو زیادہ پذیرائی دی ہے, اور جو دوسرا گروپ ہے وہ پیچھے رہا ہے. تو اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر وکلاء کے حوالے سے جو غلط بیانی پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی وہ بھی ایکسپوز ہو گئی, چونکہ یہ ترامیم دراصل PTI ہی کی تو تجویز کردہ ترامیم تھی, لیکن سیاسی وجوہات پہ انہوں نے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اس کو ایک غلط انداز میں پیش کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اب
اشتعال اور گالم گلوچ سے عوام اور وکلاء اور پروفیشنل لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں. آج کل جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ لندن میں جو بدتمیزی کی گئی وہ دیکھے, اس پہ تو اچھا ہے کہ وزیر داخلہ نے فوری بیان بھی دیا اور ایکشن بھی لیا ہے کہ ایسے پاکستانی جو پاکستان کی بدنامی کا باعث دیار غیر میں بنتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیے جائیں گے. تو ایک اچھا اقدام ہے. میں صرف ایک وہ چونکہ اس موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن اس سے ریلیٹ ضرور کروں گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے علی امین گنڈاپور, وہ خود روز تو احتجاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں. روز تو ان کی جو ہم ان کی جو وہ تڑیا اور ان کی دھمکیاں سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں, لیکن آج انہوں نے جو اپنے صوبے میں اساتذہ کے ساتھ جو کیا, جو کے پی پولیس نے وہاں پہ جو اسلامیہ کالج جو پریسٹیجیس ادارے کے اساتذہ کے ساتھ کیا ہے, میرے خیال میں آغا صاحب کے ساتھ شاید اور بھی معلومات تو اس بارے میں آپ کو بتائیں گے. پی ٹی آئی کا جتنی بھی جو اپنی تنظیم ہے یا اس سے وابستہ پروفیشنل تنظیمیں ہوں, طلبہ تنظیمیں ہوں, یوتھ تنظیمیں ہوں, ان کی بنیادی اشتعال اور توڑ پھوڑ اور گالم گلوچ پہ ہے. تو یہ جو انتخابات ہوئے ہیں میری نظر میں کم از کم وکلا برادری نے گالم گلوچ اور اشتعال کی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا, اس کو جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ریفرنڈم قرار دیا جا رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پروفیشنل گروپ کے اس بیانیے کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ دیکھیں, جو وکلا ہے نا پاکستان کا ایک باشعور طبقہ ہے, اور جو آئین اور قانون کی جب بات ہوتی ہے تو وہ میرے اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ پارلیمان کا حق ہے اس نے قانون سازی کرنی ہے, اور جو قانون سازی پارلیمان کر رہا ہے انہوں نے پڑھا ہوگا, اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو آئین سے متصادم ہوتی. تو ظاہر ہے جو ایک باشعور طبقہ تھا اس کے اندر ظاہر ہے کچھ انتشاری لوگ بھی تھے, فتنہ فساد والے لوگ بھی تھے جنہوں نے بھڑکایا, جنہوں نے احتجاج کی کوشش بھی کی, لیکن جو ایک بڑی میجورٹی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ اس میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے اس کے تحت اوتھ لے لیا ہوا ہے, اور تقریباً تمام لوگ جو تھے وہ اس آئینی ترمیم کو مان چکے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے جب انہوں نے پڑھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آئین سے متصادم ہو یا جس میں لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہوں, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ ہم اس آئینی ترمیم کے ساتھ ہیں, اور ہم نے اس فتنے فساد کی جو سیاست ہے اس کو رد کر دیا. دیکھیں کتنی دیر تک یہ ہوگا کہ آپ سڑکوں کے اوپر رہیں گے, آپ لوگوں کو اشتعال دلاتے رہیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جو رہنما ہے وہ اشتعال دلاتے ہیں, خود وہ سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ جو ورکر ہے وہ پکڑا جاتا ہے. کتنا ورکر اس وقت گرفتار ہے جن کی یہ لوگ ضمانتیں بھی نہیں کروا رہے. اچھا, اور اس کے بعد حملے کر رہے ہوتے ہیں جو قیدیوں کی وین کے اوپر, اور حملے کون کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ایم پی کا بیٹا کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو سیاست ہے نا اس کو اب ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ ریجیکٹ کرتا جا رہا ہے, کیونکہ لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آئے, لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک معاشی استحکام آئے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو. تو اسی وجہ سے جو وکلا تھے انہوں نے کل اگر اس کو ریفرینڈم وہ کہہ رہے تھے تو اس ریفرینڈم میں انہوں نے یہ چیز ثابت کر دیا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہیں, ہم جوڈیشری کے ساتھ ہیں, ہم پارلیمان کے ساتھ ہیں, اور ہم پارلیمان کے حق کے قانون سازی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی پروٹیسٹ کے حوالے سے, اب یہ آپ سمجھے جو وہ تحریک وہ چلانا چاہ رہے تھے اب وہ تحریک نہیں چلے گی. آئین و قانون کی بالادستی میں آپ وکلا برادری کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ شکریہ ناہید. دیکھیں یہ جو کل بار کے الیکشن ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار کے, یہ کئی اعتبار سے یادگار اور تاریخی ہیں. کیسے؟ وہ ایسے کہ عام طور پر سپریم کورٹ بار ہو یا ہائی کورٹ بارز ہوں, ان میں جب بھی الیکشن ہوئے عام طور پر سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف رزلٹ آتا ہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ پوری پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا. اور اس بار اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ وکلا برادری تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حامد خان ایڈوکیٹ نے جس دن وہ رائے شماری ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم پر, انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم آپ کو چند دن کے بعد بتائیں گے کہ سپریم کورٹ بار آپ کے ساتھ حشر کیا کرتی ہے, اور یہ جو وکلا ہیں اعظم نذیر تارڑ اور یہ سب لوگ ان کو کوئی داخل ہونے دیتا ہے بار بھی یا نہیں. اچھا, لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس. کیوں ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ حامد خان کو ان کی کتاب کو پڑھیے, وہ اپنے روز اول سے لے کر آج تک ہمیشہ پارلیمانی اور ڈیموکریٹک پروسیس کے الٹی طرف کھڑے رہے.
آپ ان کی کتاب کو دیکھیں تو جو پہلا مارشل لا 58 کا لگا ہے ملک کی، اس میں ایک بہانہ بنایا ہے جو ایوب خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں کا مشرقی پاکستان اسمبلی کا اسپیکر پاگل ہو گیا تھا، اور اس کی کوئی تصدیق کہیں سے نہیں ہوتی۔ یہ واحد آدمی ہے حامد خان جس نے ایوب خان کے سٹیٹمنٹ کو اپہولڈ کیا اور باقی اصل حقائق کو پیچھے چھپا دیا۔ تو اس وقت سچویشن کیا تھی؟ اس وقت آپ کی پارلیمان جو تھی وہ بے اثر کی جا رہی تھی، یرغمال بنا دی گئی تھی، نہ وہ قانون سازی کرنے کا اس کو حق دیا جا رہا تھا، نہ ریاست چلانے کا حق ریاست حکومت کو دیا جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ساری گرفت میں آ چکی تھی۔ اس وقت یہ تحریک اور یہ جنگ تھی کہ آپ نے پارلیمان کو آزاد کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس مرحلے پر پاکستان کی وکلا برادری، جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ آگ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا پہلو ہے جس وجہ سے بار کے یہ انتخابات جو ہیں یہ یادگار رہیں گے، اور اس سے طے ہو گیا ہمیشہ کے لیے کہ پاکستان کی جو وکلا برادری ہے کسی غیر آئینی موومنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سارے موومنٹ جن کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کے امکانات ختم ہو گئے، اب امکانات ان کے ختم ہو گئے۔ آپ اقرار صاحب آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اب اس قسم کی تحریکیں جو ہیں ان کے امکانات نہیں ہیں؟ اور ویسے اوورآل جب انتخابات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ مختلف بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس میں ہمیں احتجاج یا پھر جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے ذرا مشتعل نظر آتے ہیں لوگ، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو وہ ایک دھڑا جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ جو وکلا ہیں وہ ہمیں ذرا زیادہ تھوڑے مشتعل اور احتجاج کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ تو اس کی ایک تو وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اب اس بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے، اوورآل آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی نا پی ٹی آئی میں بیسکلی ایک یہ ڈی این اے ہے۔ اس ڈی این اے کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے یعنی کہ ہر جگہ پہ، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے اسٹوڈنٹ ہوں، جس چیز کا تعلق کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اس کا مقصد وہاں پہ کوئی نہ کوئی جھگڑا ہونا ضروری ہے۔ اور مجھے ایز اے ٹیچر مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹوڈنٹس نے جو کچھ کیا ہے وہاں پہ اسلامیہ کالج میں، اور دکھ اس بات کا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو عزت ہے ان کے دماغ میں ٹیچر کے وہ ہے ہی نہیں۔ 16 یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں، جو ٹیچر بیچارے اس کے اوپر ہے کانٹریکٹ پہ ان کو سیلریز وہ نہیں دے رہی ہیں، اور آپ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو انہوں نے بالکل اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو پی ٹی اے کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کی حکومت، اور انہوں نے اپنا وہاں پہ ٹیچرز کو مارا ہے، ان کو کمروں سے رگیدا ہے، اور جو ہے پولیس وہ وہاں یا تماشے بنی کھڑی تھی یا ٹیچر کو پکڑ کے اندر کر رہی تھی۔ یہ ایک کاسٹنگ ہے جس کو آپ پاکستان کے ہر جگہ دیکھیں گے، چاہے وہ ٹیچر ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ یہ ہوں لائر ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے بات کی کہ یہ بڑی کانشیس ہمارے دوست ہیں۔ لائر موومنٹس نے ہمیشہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کیا، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے اس کے لیے جیلیں کاٹی ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ سوورنٹی آف پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور وہ ثابت انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک نئی اختراع بنا رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے۔ اور آخر میں اپنی یہی کہوں گا کہ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ یہ دیکھیے گا پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ نہیں ایک چیز ایڈ کروں، جی جی دیکھیں اس الیکشن میں یہ بھی دیکھیں کہ جو کے پی کے تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، وہاں پہ بہت سپورٹ ہے، وہاں پہ کلین سویپ کیا ہے جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، اور یہ کے پی کے میں، اور یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ وہاں پہ ان کی حکومت تھی، سب کچھ تھی، سپورٹ تھی، اتنی ووٹ انہوں نے لیے، لیکن وہاں سے کلین سویپ کر دیا انڈیپینڈنٹ۔ ایک بات اگر ٹائم ہو تو جی 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 تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس۔ بھٹو صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کوئی تحریک واریک چلنے والی نہیں۔ اچھا صافی صاحب ذرا اسی پہ، اب جو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے صافی صاحب اس میں بھی تو ایسے ہی ہوا نا، اسی قسم کے رزلٹ ہم نے دیکھے، اور اب جو ہوا ہے یہ بھی ایک بڑی شرمناک قسم کی شکست ہے۔ جو دعوے آپ کر رہے تھے وہ سارے آپ کے دھرے کے دھرے رہ گئے صافی صاحب۔ جی بالکل، اگر زلفو والی سرکار صاحب جو ہے وہ صوبے کے معاملات پہ توجہ دیتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ آج وکلا بھی ان کے ساتھ ہوتے، آج وہاں
वहाँ के डॉक्टर भी उनके साथ होते हैं, हम भी उनके साथ होते हैं, दहशत गर्दी भी कंट्रोल में होती। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि वो अपने इलाके में जाके तो दिखाएं, अपने घर जाके तो दिखाएं। तो जब वहाँ पे उनकी सारी तवज्जो, और अब तो माशाल्लाह उनके यहाँ एक और लीडर साहिबा जो है वो भी पहुँच गई है वहाँ पे, तो अब एक ना शुद्ध दो शुद्ध अब देखना अब तो है जूतों कि में दाल बट रही है वहाँ पे। अब वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, सूबे की क्या हालत है वो सूबे के अवाम ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से सियासत और हुकूमत ये जमात कर रही है, ये मुल्क को कौम और अवाम के साथ ज्यादती तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी जमात का भी एक कलाकमा कर देंगे और ये खुद ही अपने खंजर पे ये खुदकुशी करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जब कल भी मुख्तलिफ 2-3 दिन से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो रिज़ल्ट्स आए उनसे सवालात किए जाते रहे, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पाए हैं कि इस वक्त इस किस्म के इलेक्शंस के जो नताइज आ रहे हैं, चाहे वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे बाहर के इलेक्शंस हों, उसके जो नताइज आ रहे हैं उसकी वजह क्या है, ये इसकी वजह खुद उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। मालूम है, लेकिन अगर अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करें, अपनी ज़रा चीज़ों को देखें, तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। ऋषि साफ़ी साहब, शनीला अमार साहब, डॉक्टर फारूक आदिल और आगा इकरार हारून साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते वापसी दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।